We now have over 40 counters all over the UK, available online and in stores. Haji Baba. Jinjua and Associates Limited. Cool Max. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, समीना खान आपके सामने हाजिर। पाकिस्तान में बढ़ती हुई महंगाई से पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बल्कि मायूस हैं। बहुत से लोग ये समझते हैं कि जो उनके साथ वादे किए गए थे उसके बरखिलाफ़ किया जा रहा है। पेट्रोल की कीमतें हों, चीनी, आटा, चावल, टमाटर, दाल, यानी कि वो जो रोज़मर्रा ज़रूरियात हैं वो कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि लोग परेशान है कि हो क्या रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि कोरोना की वजह से तमाम दुनिया की जो मईशत है उसको नुकसान पहुंचा, फिर लॉकडाउन, शटडाउन की वजह से बहुत नुकसान हुआ, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान में महंगाई का जो जिन है वो बोतल से बाहर निकल आया है। उसके साथ आपने देखा कि अपोजिशन की जो रैलीज़ हैं वो सिलसिला भी शुरू हो गया है। अब उससे भी और फ़र्क पड़ेगा मुल्क की इकॉनमी पर, और मज़ीद महंगाई जो है बढ़ेगी तो आम आदमी को तो इससे कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। आज मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, मुख्तलिफ मेरे टीवी प्रोग्राम्स में मेरे साथ बीइंग अ गेस्ट तशरीफ़ ला चुके हैं मेरे बहुत से प्रोग्राम्स में, लेकिन आज मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली दफ़ा तशरीफ़ लाए हैं। FIA के डायरेक्टर रह चुके हैं और पाकिस्तान पुलिस में एज SSP उन्होंने अपनी खिदमत सर अंजाम दी हैं, और इसके साथ साथ वो बहुत सी किताबों के मुसन्निफ़ भी हैं। जजेस और जर्नल के नाम से उन्होंने किताबें लिखी हैं, उनके डिफरेंट वॉल्यूम्स आ चुके हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। सो प्लीज़ वेलकम इनामुर रहमान सैरी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सैरी साहब, आज आपके होने का मैं भरपूर फ़ायदा उठाऊंगी, और क्योंकि आपने FIA में भी काम किया है, आपने पुलिस में भी काम किया है। सबसे पहले तो ये जो और उसमें मैं आपका ब्रीफ जो ओपिनियन चाहूँगी कि जिस तरीके से CCPO की स्टेटमेंट आई, अक्सर लोग कहेंगे कि समीना जी को ये भूलता ही नहीं है वाक़या जो लाहौर गैंग रेप वाला है, लेकिन वाकई भूलने वाली बात नहीं है। उसके बाद CCPO की जो स्टेटमेंट आई, क्या आप पुलिस वाले इस तरह की स्टेटमेंट्स देते हैं? नॉर्मली नहीं देते। अगर आप CCP होते और आप ये स्टेटमेंट देते और एक बैकलैश आता आपके खिलाफ और दुनिया भी खिलाफ हो जाती और हुकूमत आपके साथ रहती, तो आप खुद रिजाइन कर देते, समझते इसमें आफियत, या आप भी उनकी तरह टिके रहते अपनी पोस्ट पे? नहीं समीना जी, बात ये है कि ये हमारे कोड ऑफ कंडक्ट में है ही नहीं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना या प्रेस को ब्रीफ करना कि हमने क्या किया है या हमारी कारकर्दगी क्या है, ये ना तो इसका पुलिस रूल्स में कहीं जिक्र है, ना उसके बाद हमारी कोई भी पुलिस की हदायत में कोई नहीं। कभी कोई इंस्पेक्टर नहीं, DSP नहीं, कोई भी IG लेवल पे उनका एक अपना मीडिया ऑफिसर होता है, चल होता है, वो बता देते हैं, स्टेटमेंट्स देती हैं। हमारी बेसिकली कारकर्दगी जो है वो बताने वाली चीज़ होती है कि हमने क्या किया, हमने क्या अचीव किया, हमने क्या हासिल किया, हमने लोगों को क्या रिलीफ दिया। अगर हम वो नहीं कर सकते तो फिर उसके बाद ये जो छोटे छोटे जिमिक्स हैं ये पुलिस में नहीं चलते। तो आप क्या समझते हैं कि जिस तरह से उनको उनकी तरफ से उन्होंने एक पब्लिक अपोलॉजी की, उन्होंने माफ़ी मांगी कि भाई उनका ये मकसद नहीं था, उनका मकसद कुछ और था, लेकिन गवर्नमेंट ने उनको किसी तरह की उनके साथ उनको शो काज नोटिस इशू नहीं किया, उनको चार्जशीट नहीं किया, ना ही सूबाई हुकूमत ने किया। आप इस बात को किस तरीके से देखते हैं, क्यों उनको प्रोटेक्ट किया गया? ये मुख्तलिफ यही कह सकते हैं कि आप सियासी तौर पे ये लोग एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, बहुत सारे प्रेशर आ जाते हैं जिनमें कुछ नहीं किया गया। बेसिकली ये बनता था कि आप उनको जो है वो जो भी इंतबाती कार्रवाई है उसके थ्रू लेके जाते हैं, और लोगों को भी थोड़ा रिलीफ मिलता कि आइंदा आने वाले जो पुलिस ऑफिसर्स हैं या CCPOs होंगे उनको भी कोई सबक मिलता कि ऐसा नहीं करना होना चाहिए था। अच्छा, बहरहाल मुल्क के अंदर महंगाई बहुत बढ़ गई है। आप ज़ाहिर है आपके रिश्तेदार, फैमिली वाले भी पाकिस्तान में रहते हैं, और वैसे भी लोग जो हैं सोशल मीडिया पे एक वावेला खड़ा है कि मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा हर चीज़ महंगी हो गई है, हर चीज़ महंगी हो गई है। इसका ज़िम्मेदार कौन है और इसकी क्या वजह है कि 3 गुना कीमतें हर चीज़ की ज़्यादा हो चुकी हैं? बहुत शुक्रिया। ये एक आम सा सवाल भी है, लेकिन इसके बहुत ही यूँ समझिए कि एक बड़े अहमियत के हामिल भी हैं ये सवालात। बात यह है कि जब आप किसी चीज़ के लिए कोई पॉलिसी जो है वो मुरतब नहीं करेंगे जो कि आज के हालात के मुताबिक चल रही हो, तो फिर आपको नुकसान होगा। इन्हें तजुर्बा नहीं था हमारी PTI गवर्नमेंट को। बहुत हमने जिसे कहते हैं कि दुआओं के साथ भी, कोशिशों के साथ भी, दुआओं नहीं आपके जी वो आ गए, बहुत अच्छा किया। इमरान खान साहब अपनी जगह पे, उनकी अपनी शख्सियत एक तरफ, लेकिन उनकी टीम जो है वो इस काबिल नहीं थी कि वो हालात संभाल सकती। सही। पहली बात, मेंटली वो
انہوں نے تیاری نہیں کی ہوئی تھی کہ ہم اگر حکومت میں آ گئے تو اس کے بعد کیا کریں گے. اب یہ 2 سال پہلی بات ہے. نتیجتاً آپ نے جو کمپرومائزز کیے ہیں اپنی ٹیم سلیکٹ کرنے میں وہ آپ کو بالکل ڈبونے جا رہے ہیں. کیونکہ جو بھی آپ کی ٹیم میں ممبرز ہیں وہ یا تو ایماندار ضرور ہوں گے، وہ ہم اس پہ بات نہیں کرتے، لیکن ایمانداری کے ساتھ ساتھ ان کا ذہین ہونا بھی ضروری ہے، ان کا پلاننگ کے ساتھ چلنا بھی ضروری ہے، زمانے کے ساتھ ساتھ چلنا بھی ضروری ہے، اور حالات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا بھی ضروری ہے. اب قصہ یہ ہے کہ اگر آپ پرانی جسے کہتے ہیں کہ پالیسیوں پر، پرانے قوانین پر، پرانے ضابطوں پر، پرانے ریگولیشنز پر اگر آپ حکومت کرنا چاہیں تو اس کا رزلٹ اور اس کا نتیجہ تو وہی ہوگا جو پہلی حکومتیں نکالتی آئی ہیں. اب یہاں پہ ہمارے وہاں پریشر گروپ جو ہے وہ زیادہ ہے، آپ کا جاگیرداروں کا ہے، انڈسٹریلسٹ کا ہے، تاجروں کا آپ نے کراچی میں خود بخود بنایا ہوا ہے ایک. یہ سارے ایکسپورٹ امپورٹ کرنے والے وہ سارے کراچی میں جس حساب میں وہ بیٹھتے ہیں یا سیال کوٹ میں بیٹھتے ہیں، یہ ان لوگوں کی سٹیکس ہیں، یہ آپ کو اونچا نہیں اڑنے دیں گے. لیکن یہ پالیسیز انہوں نے اس وقت بنوائی تھی جب جو پچھلی حکومت والے نواز شریف صاحب یا پیپلز پارٹی والے یا سارا کچھ ان کو سوٹ کرتی تھی، وہی وہ چل رہی ہیں. انہوں نے کوئی پالیسی نہیں بنائی، انہوں نے اس کو کنٹینیو کیا، انہوں نے ساری چیزوں کو کنٹینیو کیا. قصہ تو یہ تھا کہ آپ کے جو قوانین ہیں، اب دنیا میں کہیں بھی 1861 کے قوانین کا پولیس ایکٹ نہیں چلتا، دنیا میں کہیں بھی 1869 کی 1884 کی ضابطہ فوجداری نہیں چلتی جو پاکستان میں چل رہی ہے. یہ صرف پاکستان میں چل رہی ہے. آپ کو یا آپ کہہ دیں گے کہ ساتھ کہہ دیں گے کہ نام کے طور پہ انڈیا والوں نے بھی استعمال ساتھ کر رہے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ بنگلہ دیش پہ بھی تو وہی حکومت ہے. وہ کیسے آگے نکل گئے؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی پالیسیز میں چینج کیا. یعنی اس حکومت نے حکومت میں آنے کے بعد کوئی قانون سازی نہیں کی، کچھ بھی نہیں کیا. تو کیا کیا پھر؟ میں یہ بتا دوں، قانون سازی جو اس کو یہ خانہ پوری کرنے کے لیے قانون سازی کرتے ہیں، ان کے عورتوں کے حقوق کے لیے ہم نے یہ کر دیا، یہ بل پاس کر دیا، ہم نے بچوں کی گرفتار اس کو ایک بل تو پاس ہوا ہے کہ فوج کے خلاف اگر بات کریں، میں یہی تو بات کروں. یہ قانون نہیں چاہیے نا. قانون یہ چاہیے کہ آپ کو عوام کے لیے آپ نے یہ کیا کیا کہ انصاف فوری طور پر ان کے دروازے پر دے دیا جائے. اب وہ تو ضابطے وہی ہیں. آج آپ ملزم کو پکڑ کر آئیں گے، دوسرے دن ضمانت بھی ہو جائے گی، اور اس کے بعد اس ضمانت 2 سال آپ کی چلتی رہے گی، اس کے بعد پھر وہ گھر آ جائے. یہ بڑے بڑے سب لوگوں کے ساتھ یہی کچھ ہی ہو رہا ہے نا، جن کے ساتھ آپ کی سیاسی تھوڑی سی مخاصمت ہے، آپ ان کو سال 1.5 سال 4 سال سے رکھیں تو یہ انصاف نہیں ہے. اس کا کبھی بھی نتیجہ اچھا نہیں نکلتا. قصہ یہ ہے کہ فوری انصاف کے لیے ان کو چاہیے تھا کہ اپنے ضابطۂ فوجداری آل ٹوگیدر چینج کر دیں. دیکھیے آپ کے سامنے ماڈلز ہیں جن کو آپ سمجھتے ہیں، کسی بھی ملک کو آپ ماڈل اٹھا لیجئے. اگر آپ سمجھتے ہیں آپ ایران کے ماڈل کو اٹھا لیجئے، سعودی عرب کے ماڈل کو اٹھا لیجئے. اگر آپ اس طرف اسلامی حساب سے آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں جی ہم یہ ماننے والے ہیں، چلیے آپ ایران کا ملک، اس کا جو ضابطۂ فوجداری ہے، ان کی جو پولیسنگ ہے وہ اس حساب سے اٹھائیے، ان کے لاز ہیں جو اس حساب سے. اگر آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم سعودی عرب کو ماننے والے ہیں، چلیے آپ وہی اٹھا لیجئے. دونوں کو چھوڑ دیجئے، آپ امام شافعی کے ماننے والے جو انڈونیزیا یا ملیشیا والے ہیں، آپ وہاں کا قانون لے آئیے، کچھ کیجئے، کچھ نہ کچھ تو کیجئے نا. اب یہ تو کوئی نہیں ہے کہ اگر آپ نے الف بے جیم جو ہے نا وہ 1884 کا جو آپ کا ضابطہ فوجداری ہے اس میں 2 لائنیں تبدیل کر دی اور آپ کو کہ ہم نے قانون تبدیل کر دیا. قانون ایسے تبدیل نہیں ہوتے. بڑی سیدھی سی بات ہے. وہ آل ٹوگیدر آپ کو اب نیا سیٹ لانا پڑے گا. اب یہ جب ہم انفارچونیٹلی اس بات کی بات کرتے ہیں تو چاہے وہ نواز شریف کی حکومت ہو یا پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہو، کبھی بھی قانون سازی نہیں ہوئی. کبھی نہیں ہوئی. وہی قانون سازی ہوئی ہے جو ان کے فیور میں جاتی تھی یا جو ان کو سوٹ کرتی. ویری گڈ، ویری گڈ. اچھا، اب 2.5 سال میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے لوگوں کے دل جیتے ہیں اور ہر تقریر میں یہ کہتے ہوئے کہ چوروں کو وہ یہ کریں گے، چوروں کو واپس لے کے آئیں گے، چوروں سے وہ دولت واپس لائیں گے، ملک کو انہوں نے لوٹ لیا انہوں نے، کیونکہ وہ اپنی ناکامیوں سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے چوروں پہ چلے جاتے ہیں اور پھر ان کو جن کو وہ چور کہتے ہیں ان کو خود جہاز میں اٹھا کے باہر بھیج دیتے ہیں کہ اب آپ جائیے اور اب ہم آپ کو واپس لے کے آئیں گے. یہ جو الزام ہے ان پہ، یہ درست ہے؟ بہت حد تک پریکٹیکلی ابھی ثابت ہو رہا ہے کہ یہی درست ہے. پریکٹیکلی یہی درست ثابت ہو رہا ہے. آپ کے سامنے ہے تمام حالات، اس لیے کہ آپ کسی سے 1 روپیہ بھی نہیں نکلوا سکے.
سعید صاحب آپ نے نواز شریف صاحب کے ساتھ یا ان کو آپ بڑے اچھے طریقے سے, مجھے پتا ہے کہ آپ کی ایک بڑی کلوز ایسوسیشن اور آپ کے پاس بہت کچھ ہے, کچھ خزانے ہیں جو آپ نے مجھے تو کبھی نہیں دیے لیکن شاید اور لوگوں کو ضرور دیے ہیں. لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ نواز شریف نے ریسنٹلی جو لندن سے بیٹھ کے اسپیچ کی, اور یہ لوگوں کا ایک سوال ہے اور آپ کو ڈیفینیٹلی اس کی خبر ہوگی, اس کے پیچھے کون ہے؟ کس نے ان کو کہا کہ چلیے وقت آ گیا آپ کا, بات کیجیے یہاں بیٹھ کے, آپ فوج کے خلاف بھی بات کریں, آپ حکومت کے خلاف بات کریں, للکاریں آپ فوج کو اور سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہو جائیں؟ یہ ایک اس کے پیچھے سوچ زیادہ سے زیادہ تو یہ ہے کہ مریم کی ہو سکتی ہے, وگرنہ اور کسی کے باہر سے کوئی آدمی اس قسم کی سین ایڈوائس نہیں دے سکتا, سوائے اس کے یا ان کے تعلقات جو دوسرے ہمارے دشمن ممالک کے ساتھ ہیں وہاں سے ضرور کوئی نہ کوئی انڈیکیشن آئی ہوگی کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کو لے کے چلیں. ابھی آپ نے جو بھی اچھا آپ یہ سوری آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ آپ سمجھتے ہیں یا تو مریم ہوگی اس کے پیچھے جس نے اپنے والد کو ایڈوائس کیا, یا پھر اس کے پیچھے وہ طاقتیں جو پاکستان کی دشمن ہیں. تو عمران خان نے جو کہا کہ انڈیا ان کے پیچھے, وہ صحیح کہہ رہے ہیں, اس کا مطلب ہے وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن آپ یہ بھی دیکھیے کہ کچھ آپ کے انجانے دشمن بھی ہیں جو کہ آپ سامنے نہیں لانا چاہتے. ہم بہت 2-3 ملکوں کے ان کے نام ہم لے سکتے ہیں. بتائیے. یہی ہمارے مشرق وسطیٰ میں بھی ایک ملک ہے بڑا ابھر رہا ہے, اب ان کے تعلقات جو ہے وہ دنیا بھر میں اب پھیل گئے ہیں, سوائے پاکستانیوں کی عوام کے. عوام سے یہ پیچھے ہٹ گئے ہیں, باہر آ گئے ہیں, باقی اپنی سیاست وہاں پہ جا کے کرتے ہیں یا نہیں کرتے یہ تو وقت بتائے گا نواز شریف صاحب. لیکن انہوں نے جو یہ کلمات کیے ہیں یہ کوئی بھی سیاستدان یا محب وطن جسے کہتے ہیں کہ کوئی بھی آدمی اس قسم کے کلمات نہیں کرتا. اس معاملے کو چھیڑنے کی ضرورت کیا تھی؟ قصہ تو یہ ہے, مطلب آپ اپنی تقریر میں عوام کے لیے آپ ریلیف دیں, آپ اپنی پارٹی کی بات کریں, آپ اپنے پی ٹی آئی کی بات کریں, آپ ان میں سے جو نقائص ہیں بہت سارے ہیں. اب تو ہر آدمی ان کے آج بھی اگر ووٹ ہوں گے تو آپ پی ٹی آئی کی آدھی سیٹیں بھی نہیں ہوں گی وہاں پہ, آئی ٹیل یو. آج بھی اگر اسی لیے آپ الیکشن نہیں وہ جو نا وہ اس کو کھینچا جائے گا, وہ اپنی اگلی یہ اگر انہی قوانین کے ساتھ انہوں نے حکومت کرنی ہے تو پھر یہ حکومت سے گئے. یہ وہی مارک ٹائم ہے جسے کہتے ہیں کہ ایک راستہ بنا ہوا ہے, پہلے آپ بھی اسی کے اوپر چلتے جا رہے ہیں, اس میں کوئی تبدیلی نہیں آنے والی. یعنی آپ کے کہنا یہ ہے کہ مریم ہو سکتی ہیں یا پھر ڈیفینیٹلی عمران خان صحیح کریں کہ ان کے پیچھے دشمن طاقتیں ہیں جنہوں نے ان کو کہا کہ اب آپ آ جائیے حرکت میں. اچھا مولانا فضل الرحمان کی اس کے بعد جو اسٹیٹمنٹ آئی جو سب سے زیادہ خطرناک تھی, جس میں انہوں نے فوج کو کہا کہ تمہارے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو امریکہ میں طالبان نے افغانستان میں طالبان نے امریکہ کے ساتھ کیا. ان کے خلاف کوئی کارروائی تو ہوئی نہیں, کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آئی, کچھ نہیں ہوا. یہ کمزوری ہے نا حکومت کی, یہ کمزوری ہے حکومت کی. اب یہ خوف آ گیا, ڈر آ گیا کہ کل کو پتہ نہیں سڑکوں پہ کیا ہو جائے گا. کچھ بھی نہیں ہونے والا. جب تک آپ قانون کے ساتھ کمپرومائز کرتے رہیں گے آپ کو نقصان ہوتا رہے گا. اس معاملے میں بھی ان کو چاہیے یہ تھا کہ آپ اپنے وہ اعلیٰ دماغ جو قوانین والے ہیں, جو قانون کے آپ کے ایڈوائزر ہیں, ان کو بٹھائیے, انہیں کہیے کہ جی کسی قانون کے تحت یہ کوئی بھی آدمی, مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات الگ کر لیجئے, کوئی بھی آدمی اس قسم کی بات کریں گے تو کیا ضابطہ لگے گا. اور اس کو میں نے پہلے پھر بھی گزارش کی کہ اگر آپ نے ان کو صرف گرفتار کرنا ہے, گرفتاری کی تصاویر بھی آتی ہیں میڈیا میں, اس کے بہت زیادہ تشہیر بھی ہوتی ہے, لیکن اس کے بعد دوسرے یا تیسرے دن آپ دیکھیے کہ وہی معاملہ ٹائیں فش ختم ہو جاتا ہے, بیل ہو جائے گی, بیل نہیں ہوگی تو چلے ویسے وہ اس میں چلا گیا. قصہ یہ ہے کہ آپ سارے قوانین کو کب آپ تبدیل کریں گے؟ جس تبدیلی کے لیے آپ کو ووٹ ملے ہیں, جس تبدیلی کے لیے آپ کو لایا گیا ہے, وہ تبدیلی تو یہی ہے نا کہ آپ بنیادی قوانین میں آپ تبدیلی لائیں گے. بنیادی قوانین میں جب آپ تبدیلی لائیں گے, آل ٹوگیدر جب آپ چینج کر لیں گے. چلیے میں نے پہلے گزارش کی کہ ایران اور اگر وہ اسلامی نظام حکومت کو آپ نہیں سوٹ کرتے, آپ یہاں سے یورپ سے کیوں اٹھا لیں؟ انگلینڈ کا ہی کام, ساری عمر رہے ہیں یہاں عمران خان صاحب یہاں پہ, اور ابھی بھی ان کے آدھے ایڈوائزر یو کے سے بلانگ کرتے. کیا یو کے کا انکم ٹیکس کا فارم وہاں پہ شبر زیدی صاحب کو لے جا کے لاگو نہیں کرنا چاہیے تھا؟ 1 سال وہاں پہ رہنے کے بعد, چیئرمین سی بی آر رہنے کے بعد, ایف بی آر گورنمنٹ کی اتنی آشیرواد ہونے کے ساتھ کہ ہم ٹیکس ہم اس طریقے سے کلیکٹ کریں گے اور اتنا کریں گے, آپ کہہ رہے ہیں کہ پرانے قوانین کے تحت آپ ٹیکس اکٹھا کریں گے. وہ تو ایسے ہی ہوگا جو پہلے ہوتا رہا, یعنی کوئی تبدیلی نہیں آئی. یہی کوئی تبدیلی نہیں آئی. آپ کو چاہیے تھا کہ یہاں سے آپ انگلینڈ سے کہ گئے, چلیے انگلینڈ والا یہ فارم ہم نے سیلف اسیسمنٹ فارم لگا دیا,
اگلے بھی یہی قانون لگا. یہاں پہ کبھی آپ کو, ہم یہاں پہ رہنے والے ہیں, ایک بھی کبھی یا ان کا HMRCR کے پاس کو ہمارا ایک پوائنٹ چلا جائے, ویٹ کی غلط ایک رپورٹ چلی جائے, ہماری ایک انٹری غلط چلی جائے, نہیں چھوڑتے آپ کا, وہ پیچھا نہیں چھوڑتے جب تک آپ کو وہ دیوالیہ پن تک نہیں لے کے جائیں گے. ہمارے سامنے بہت ساری مثالیں ہیں جو یہاں پہ لاکھوں پتی تھے, کروڑوں پتی تھے پاؤنڈز میں, اور وہ ایک ہی رات میں جو نا وہ ایک دم, اس لیے کہ ان کے قانون یہ ہے کہ جو بھی پراپرٹی اس کے نام پہ ہوگی وہ ساری کے ساری ضبط ہے, آپ اس کو پھر ہلا نہیں سکتے. یہاں پہ یہ ہے کہ FIA کے وہ ایک سیکشن ہے 5 ہم انہیں کہتے ہیں, اس کے تحت آپ اس کو نوٹس دے دیتے ہیں کہ جی پراپرٹی سیز ہو گئی جی. اب اس کے بعد سارا جو ہے نا وہ معاملہ اسی پہ چلتا ہے میڈیا کا کہ جناب وہ پراپرٹی سیز ہو گئی. بھائی سیز ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے, وہ تو اپنی جگہ پہ کھڑی ہے. اس کا آگے کیا کیا ہے, اس کے بعد اسٹے آ گیا کہ نہیں جی آپ تو اس کو ہلا ہی نہیں سکتے, بس وہ اسٹے تو 11 سال چلے گا. آپ نے اب تک سب سے پہلا ان کو دیکھیے, میں گزارش کرتا ہوں, بڑی ان سب بات دوسری طرف نکل گئی, مجھے ان کے ساتھ ہمدردی ہے PTI والوں کے ساتھ. انہوں نے جس طریقے سے بھی ان کی لیڈرشپ نے آگے آئی, لیکن اس کے بعد ان کے پہلا انہوں نے کہا جی 100 دن ہم پہلے, اس 100 دن میں میرے ذہن میں یہ تھا کہ یہ 100 آرڈیننسز آئیں گے, صدر ان کا ہے 100 آرڈیننس. جو پہلا آرڈیننس یہ ہونا تھا کہ جناب یہ جو سٹے آرڈرز ہیں کورٹس کے, یہ 3 دن سے زیادہ نہیں چلنے والے. پوری دنیا میں آپ دیکھ لیجئے, انگلینڈ میں میں تو کہتا ہوں کہ آپ آدھی انگلینڈ کی آپ شامل کرتے, آدھی آپ اسلامی کسی اچھی ملک کی کرتے. ملائیشیا آپ کے ساتھ تھا, چائنا آپ کے ساتھ ہے. اب چائنا میں سٹے آرڈر چلتا ہے, پوچھئے ذرا ان سے. چلیے آپ چائنیز ماڈل کو اگر آپ کر رہے ہیں, آپ بہت کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے ان کو وہ کیا, صرف غربت کی ایک آپ نے لکیر اس کی طرف کیا, وہ بھی کوئی عمل نہیں کیا. ٹھیک ہے, یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں سب پرانی چیزیں چل رہی ہیں, کچھ نہیں بدلا, صرف چہرے بدلے ہیں, اور اس میں قصور عمران خان کا نہیں ہے بلکہ ان کی جو ٹیم ہے وہ بہت نالائق ہے. ان کا اپنا بھی ہے. اچھا, میں صاف کہوں گا ان کا, انہوں نے بہادری کھیل کے میدان میں بہت دکھائی. انہوں نے جو پبلک جلسے ہیں ان میں اپنی بہت زیادہ دکھائی, لیکن آپ یقین کیجئے کہ ان کو یا تو پتہ نہیں یا انہوں نے جان بوجھ کے نہیں کیا. اچھا, اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں جو بڑا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ ریلیز جو ہیں PDM کی شروع ہو گئی ہے پاکستان میں, اور مہنگائی پہلی بہت زیادہ ہے. ان کو کامیابی ملے گی جس کے لیے وہ نکلے ہیں باہر کے, حکومت کو تختہ گرا دیں اور ان کو فارغ کر کے گھر بھیج دیں, کیا یہ کامیاب ہو جائیں گے؟ مجھے جی ایک ذرا تھوڑا سا خوف لاحق ہے. نالائکیاں ان کی اپنی ہیں, قیمتیں ان سے کنٹرول نہیں ہوئی موجودہ حکومت سے ریلیف ان کو ملا نہیں. اس کا فائدہ یہ اٹھایا جائیں گے, ان کا وہ جو سارا جسے کہتے ہیں کہ صحرا ان کے ماتھے پہ بن جائے گا کہ جناب ہم باہر نکلے تھے تو ہم نے آپ کو گھر بھیج دیا. اوکے, سو آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان کی حکومت گر سکتی ہے ان کے باہر نکلنے؟ اینی ٹائم. بڑی سیدھی سی بات ہے کہ جب تک یہ کنٹرول نہیں ہو, دیکھیں حل وہی ہے, حل ان کو گرفتار کرنے کا نہیں ہے کہ آپ وہ جو لیڈرشپ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کو گرفتار کریں یا نہ کریں, یا کوئی وہ تو اتنی تقریریں بھی ہو گئی, ہم نے کچھ نہیں کیا. اور مریم صاحبہ سزا یافتہ بھی ہیں, پھر بھی آپ نے ان کو یہ روک نہیں سکے آپ کے ضابطے کہ جناب آپ سیاست میں حصہ کیوں لے رہی ہیں اگر آپ باہر ہیں لیکن سزا یافتہ تو ہیں. ساری صاحب بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو ویری مچ, اور بڑی آپ نے پتہ کی باتیں بتائیں. دل تو کرتا ہے کہ آپ کے ساتھ ایک بہت ہی لمبی نشست ہو, لیکن ڈیفینیٹلی آپ کو کسی اور پروگرام میں ضرور بلاؤں گی اور آپ سے کچھ اور بات بھی کریں گے. آپ کا بہت شکریہ. یہ تھا آج کا پروگرام. ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا, اور میرا جو چینل ہے اس کو سبسکرائب بھی کریں, بیل آئیکن پریس کریں, اور آپ کو میرے اگلے پروگرامز کے نوٹیفیکیشنز بھی ملتے رہیں گے. یہ تھا آج کا پروگرام, پھر ملیں گے. اللہ حافظ.